اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نور آیت نمبر 55 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کرم فرمایا ہے، وعدے فرمائے ہیں کہ بندہ اگر ایمان والا ہو، نیک عمل کرتا رہے تو اللہ اس کو حکومت عطا فرمائے گا، اس کے لیے دین کو مضبوط کر دے گا اور خوف کے بعد اسے امن نصیب کرے گا۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے، لیکن اگر وہ حکومت ملنے کے بعد اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کا شریک نہیں بنائیں گے، ناشکری نہیں کریں گے، تو پھر ان کی حکومت ان کے پاس رہے گی۔ اگر انہوں نے اللہ کی عبادت میں شرک شامل کر لیا اور ناشکرے بن گئے تو پھر حکومت بھی چلی جائے گی اور وہ لوگ فاسق اللہ کے ہاں قابل عتاب ہوں گے۔ پڑھتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا۔ وعد اللہ کا مطلب ہے اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے۔ وعد اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے الذین ان لوگوں سے، آمنو جو ایمان لائے، منکم تم میں سے، یعنی جو تم میں سے ایمان لے آئے ان کو اللہ تعالیٰ نے وعدہ ان سے کر رکھا ہے، وعملوا الصالحات، اور وہ نیک اعمال کرتے رہے۔ عاملو اعمال کرتے رہے، صالحات نیک، اور نیک اعمال کرتے رہے، یعنی ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے، لا یستخلفنہم، کہ اللہ انہیں ضرور خلافت عطا فرمائے گا، فی الارض، زمین میں، تو زمین میں اللہ انہیں خلافت عطا فرمائے گا، کما استخلف الذین، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو خلافت عطا فرمائی تھی، من قبلہم، جو آپ سے پہلے تھے، وَلَيُمَكِّنَنَّ، اور مضبوط کر دے گا، لہم، تمہارے لیے، یعنی ان کے لیے، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ یہ خلافت عطا فرمائے گا تو ان کے لیے مضبوط کر دے گا، دینہم، ان کا دین، یعنی اللہ مضبوط کر دے گا دین کو ان کے لیے، الذی ارتضی، جس پر وہ راضی ہوئے، جس کو اس نے پسند کیا، لہم، ان کے دین کو جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے، الذی ارتضی لہم، ان کے دین کو جسے اس نے ان کے لیے پسند کر لیا، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ، اور بدل دے گا ان کے
मिम बादी खौफहिम, यानी उनके खौफ को बदल देगा अमना, अमन में। तो अल्लाह ताला ज़रूर उनके खौफ को अमन में बदल देगा। या बुदूननी, बस वो मेरी इबादत करेंगे, ला युशरिकून बी शैआ, और मेरे साथ किसी को शरीक ना करेंगे। वमन कफरा, और जिसने नाशुक्री की, बाद ज़ालिका, इसके बाद, फ़उलाइका हुमुल फासिकून, तो ये लोग ही फासिक हैं। तो अल्लाह ताला ने इस आयत में इरशाद फरमा दिया, पहला हिस्सा देखें तो अल्लाह ताला ने खसूसियात बताई हैं कि कौन से बंदे हैं जिनसे अल्लाह ताला ने वादा फरमाया है। तो कौन से बंदे हैं, यानी वाद अल्लाह ने वादा किया, किन लोगों से किया? अल्लाज़ीना आमनू मिनकुम, जो आप में से ईमान वाले हैं, व आमिलुस्सालिहात, और नेक अमल करने वाले हैं। तो अल्लाह का वादा किन से है? उनसे जिनमें दो खसूसियात होती हैं, यानी ईमान वाला हो, मोमिन हो बंदा, और दूसरी बात है वो नेक काम करता हो। बस उसको फिर अल्लाह ताला क्या वादा है उसके लिए? तो अल्लाह का वादा है ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्दी, तो ज़मीन में उसे ज़रूर खिलाफत अता फरमाएगा, हुकूमत अता फरमाएगा। कमस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, जिस तरह उसने पहले लोगों को खिलाफत अता फरमाई थी, हुकूमत अता फरमाई थी। तो ये पहला वादा है कि ज़मीन में अल्लाह ताला उन्हें खिलाफत अता फरमाएगा। तो ये क्योंकि पहले ही अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को जो ईमान वाले थे और नेक काम करने वाले थे, अल्लाह ताला ने उन्हें खिलाफत हुकूमत अता फरमाई। अब अल्लाह ताला उन लोगों को जो ईमान वाले हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में, और जो आमाल साले करने वाले हैं, नेक अमाल करने वाले हैं, अल्लाह ताला उनको ज़रूर ज़मीन में खिलाफत अता फरमाएगा। तो ये पहली बात है, पहला वादा है कि ज़मीन में अल्लाह ताला उन्हें खिलाफत अता फरमाएगा। दूसरा वादा, वाला यो मक्के नन्ना लाहुम, फिर अल्लाह मजबूत कर देगा उनके लिए, दीना होमुल्लज़ी, वो दीन जो कि अल्लाज़ी तदा लाहुम, जो कि अल्लाह ने उनके लिए पसंद कर लिया, यानी दीन इस्लाम को उनके लिए मजबूत कर देगा। यानी वो दीन इस्लाम पर ख़ुद भी चलेंगे और अपनी रियाया को भी चलाएंगे, और दीन इस्लाम का बोल बाला हो जाएगा और अल्लाह की रहमत के साथ। तो ये अल्लाह दूसरा वादा किया कि अल्लाह ताला उनके लिए दीन को मजबूत कर देगा, दीन को कायम व दायम कर देगा, और ये अल्लाह का दूसरा वादा है। फिर अल्लाह फरमाता है तीसरा वादा, वाला युबद्दिलन्नहुम, वाला युबद्दिलन्नहुम, और अल्लाह ज़रूर बदल देगा, मिन बादी खौफहिम अमना, उनके खौफ को अमन से बदल देगा। तो ये अल्लाह ताला तीसरा वादा फरमा रहा है कि उनके खौफ को अमन से बदल देगा। तो तीन वादे अल्लाह ने किए उन लोगों से जो ईमान वाले हैं और नेक काम करते हैं। पहला वादा क्या किया कि ज़मीन में उन्हें खिलाफत अता फरमाएगा, जिस तरह के पहले लोगों को खिलाफत अता की थी। और दूसरा वादा फरमाया कि अल्लाह ताला उनके दीन को मजबूत कर देगा, यानी वो खुद भी उस पर मजबूती से चलेंगे और लोगों को भी चलाएंगे, यानी दीन को कायम करके उसको मजबूती से चलाएंगे। तीसरी बात कि अल्लाह ताला उनके खौफ को अमन से बदल देगा। तो ये तीन बातें पूरी हो जाएंगी, अल्लाह ताला ने फरमा दिया। लेकिन शर्त रख दी अल्लाह ताला ने। शर्त क्या है, आगे पढ़ते हैं। या बुदूननी, बस वो मेरी इबादत करेंगे। ये शर्त है कि अल्लाह की इबादत बंदे करते रहेंगे। ला युशरिकून बी शैआ,
اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے۔ عبادت کرنے کا مطلب بہت بڑا ہے، یعنی ایک نماز پڑھنا یا عبادت کرنا یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو ماننا، یعنی حکومت کریں گے تو اس میں اسلامی قوانین نافذ کریں گے تو وہ اللہ کے قوانین کو ہی نافذ کریں گے، اس میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کریں گے، صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ملا ہے دین حق، اسی کی پابندی کریں گے اور اسی کو نافذ کریں گے، اپنی طرف سے کچھ اس میں اضافہ نہیں کریں گے، اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ گویا اللہ کا خوف ہوگا، اللہ سے ہی مدد مانگیں گے، اللہ کے سوا کسی اور کی طرف نہیں جھکیں گے، چاہے وہ جتنی بڑی سپر پاور بھی ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ یہ سب عطا کرے گا۔ اور اگر حکومت مل جائے اور اس کے بعد وہ جھک جائیں تو پھر وہ شرک تو انہوں نے کر لیا، تو پھر اللہ تعالیٰ وہ حکومت ان سے چھین لیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے کنڈیشن بتائی، یہ شرط بتائی، یا بدوننی لا یشرکون بی شیئا، کہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اور دوسری شرط بتائی، ومن کفر، اور جس نے کفر کیا، کفر سے مراد یہاں ناشکری ہے، یعنی جو بھی ناشکرہ بن گیا بعد ذالک، اس کے بعد کہ اس کو یہ سب کچھ عطا ہو گیا، اب وہ ناشکرہ بن گیا، یعنی اس نے اللہ کے قوانین کو ایک طرف رکھ کے اپنی مرضی اختیار کی، تو وہ بھی ناشکرہ ہی ہے۔ تو ناشکری کرے گا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، پس یہ لوگ پھر فاسق ہیں، اللہ نے فرما دیا۔ تو غور کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اب آپ ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ نے جب کائنات بنائی، انسان کو پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں دنیا میں تمہیں خلیفہ بنا رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنا نائب بنایا، اپنا خلیفہ بنا کر زمین پر بھیجا، تاکہ آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد دنیا میں وہ نظام حیات قائم کرے جو اللہ کی رضا کے مطابق ہو، پھر سب لوگ اسی پر چل کر اللہ کی خوشنودی پائیں اور واپس اپنے گھر جنت میں تشریف لائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد میں وہ تمام اوصاف ودیت کر دیے جو عوام اور حکمرانی کے لیے امن و سکون کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے لیے کافی تھے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دے دیا، یعنی قوت اور ارادے کا، قوت بھی دے دی، ارادہ کا اختیار بھی دے دیا، اور ساتھ ہی انسان میں آزمائش بھی اللہ نے رکھ دی۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ خلافت کے مقاصد کو پورا کرتا ہے یا نہیں۔ آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کو خلافت کا حقدار بنا دیا گیا، لیکن شرط رکھ دی گئی کہ جو ایمان والا ہوگا اور نیک اعمال کرتا ہوگا اس کے لیے اللہ تعالی حکومت کا دروازہ کھولے گا، خلافت عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے جو ایمان پر قائم رہے گا تو اللہ اس کو یہ سب کچھ عطا فرمائے گا۔ اس میں وہ مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن اس کا کرتوت سارے منافقوں جیسے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ وعدہ نہیں ہے۔ یہ وعدہ صرف سچے ایمان والے مسلمان کے لیے ہے اور نفاق والے کے لیے نہیں ہے، منافق کے لیے بالکل نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ جنگ احزاب کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب کفار ہم پر چڑھائی کرنے نہیں آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عن قریب ایسا امن ہوگا کہ ایک عورت
ہیرا سے چل کر کعبہ کا طواف کرے گی اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قیامت نہیں آئے گی مگر ایک شخص مٹھی بھر سونا چاندی لے کر ایسے آدمی کی تلاش میں نکلے گا جو اسے قبول کر لے، لیکن ایسا شخص اسے نہیں ملے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ابتدائی زمانہ تھا، اس میں جب کوئی زکوٰۃ کی رقم لے کر نکلتا تو اسے مستحق زکوٰۃ نہ ملتا تھا۔ نظام خلافت کے بارے میں آپ سورہ حج میں آپ دیکھیں آیت نمبر 41 میں، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر ہم انہیں یعنی ان لوگوں کو زمین میں حکومت دیں تو وہ کیا کریں گے؟ نماز قائم کریں گے، پہلا کام۔ دوسری بات، زکوٰۃ دیں گے، یعنی نماز اور زکوٰۃ خود بھی دیں گے اور اس کا یعنی نماز بھی پڑھیں گے اور دوسروں کے لیے نماز کا نظام قائم کریں گے، اور زکوٰۃ خود دیں گے اور دوسروں کے لیے زکوٰۃ کی کلیکشن کر کے یعنی اس کو جمع کر کے پھر اس کو تقسیم کرنے کا جو ضرورت مند ہیں، جس کا حکم سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، تو ان کو یہ زکوٰۃ پہنچائیں گے۔ اور تیسری بات فرمائی کہ نیکی کا حکم کریں گے، اور چوتھی بات برائی سے روکیں گے، اور پانچویں بات تمام امور کا انجام اللہ کے قبضہ قدرت میں رکھیں گے، یعنی قرآن و سنت کے مطابق کریں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کی آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے خلافت کے اصول بتا دیے کہ جو خلافت میں آئیں گے ان کا سارا کام، تمام امور جو ہیں وہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہوں گے، یعنی کہ قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے، اور نماز کو قائم کریں گے، نماز کا نظام قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا پورا ایک محکمہ بنائیں گے، اور اس طرح سے حکومت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہر کام کریں گے، یعنی تمام روشنی قرآن و سنت سے لیں گے۔ اسلامی نظام خلافت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ترقی پا گیا تھا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک ترقی کی منزل پر گامزن تھا، مگر آپس کے جھگڑوں سے کمزور ہو گیا۔ اسلامی نظام شرک سے پاک خالص اللہ کا نظام ہے۔ یہ نظام خوف الہی اور توکل الہی کے ساتھ باہمی اتحاد اور باہمی مشورے سے قرآن و سنت پر چلتا ہے۔ یہ نظام تفرقہ اور نفاق سے پاک خالص اللہ ہی کا نظام ہوتا ہے، جس سے معاشرے میں امن و سکون ہوتا ہے اور ترقی اور خوشحالی پھیل جاتی ہے، اور ہر شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر گزار ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ۔